बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जाइए, अब जाकर गीले कपड़े उतार दीजिए, काफ़ी देर हो चुकी है। कितनी ही देर बाद मैंने उसकी बेबाक नज़रों से घबराकर ज़ाहिदा, उसने मुझे लिहाफ के अंदर घसीट लिया। मैं बेखुदी सी हो गई, मगर जब वो हद से बढ़ने लगा तो मैं संभल गई, होश में आ गई। होश में आओ अख्तर, क्या कर रहे हो? मैंने उसके गुस्ताख हाथों को रोकते हुए घबरा कर कहा। आज मुझे मत रोको ज़ाहिदा, देखो ये रात, ये मौसम, ये तन्हाई क्या कह रही है। उसने इस जोर से मुझे लिपटाया कि मेरा अंग अंग करा उठा। क्या कर रहे हो अख्तर, क्या हो गया है तुम्हें? मैं सहम सी गई और उठने की कोशिश करने लगी, मगर बहकते जज्बात और मौसम ने अख्तर से होशो हवास छीन लिए थे। वो वहशी हुआ जा रहा था। मैंने उसे धमकी दी, शोर मचाने की। मछली तड़पी रोई, मगर वो बहक चुका था। फिर मैं चीख उठी, एक बार दो बार, कि शायद कोई मदद को आ पहुँचे। और वही हुआ। कोई राहदारी में तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ चला आ रहा था। अख्तर घबरा गया। बहके हुए जज्बात का भूत उसके सर से उतर गया। खुदा ने मेरी इज्जत बचा ली। मैं लुटते लुटते रह गई। कौन है अंदर? दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। चचा जान दरवाज़ा धड़धड़ा रहे थे। अख्तर ने इधर उधर देखा और खिड़की की तरफ लपका। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो खिड़की की खुली थी और अख्तर अपने कमरे में जा चुका था। फिर मेरी एक न सुनी गई। मुझे पीटा गया, गालियाँ दी गईं, तोहमतें लगाई गईं, इल्ज़ाम लगाए गए, बदकार, तवाइफ, बदचलन और ऐसे कितने ही खिताबात से नवाजा गया। अपने घर को एक गंदी मछली से पाक करने के लिए मुझे एक जवान लड़की को, सगी भतीजी को इस तूफ़ानी रात के हवाले कर दिया गया। मगर अख्तर न आया। शायद अपने असली रूप में ज़ाहिर होने के बाद उसके पास कोई नया लबादा न रह गया था। इससे बाद में सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि आसमान की अनायात से बेदम होकर एक कोठी के साइबान तले रुक गई थी। फिर क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। वो खामोश हो गई। बड़ी दर्दनाक कहानी है आपकी। कुछ देर बाद वो एक तवील सांस लेकर आहिस्ता से बोला। ज़ाहिदा आंखें खुश्क करने लगी, मगर नई नहीं है। वो दोनों एक आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। दरवाजे के पास पड़े सोफे पर डॉक्टर हाशमी बैठे थे। दुनिया में ऐसे हज़ारों वाक़यात रोज़ाना पेश आते हैं। वो उठकर उनके करीब चले आए। तुम खुशकिस्मत हो बेटी कि एक वहशी के हाथों बेआबरू होने से बच गई, वरना ये बात तकरीबन नामुमकिन हो जाया करती है। वो बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। ज़ाहिदा का सर झुक गया। आप कब आए अंकल? ताहिर ने उनकी जानिब देखा जब कहानी क्लाइमेक्स पर थी। वो बोले और ताहिर सर हिलाकर रह गया। ज़ाहिदा सर झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। चाय लेंगे आप? उसने पूछा। नहीं भई, इस वक्त तलब नहीं। हाँ बेटी, ज़रा हाथ इधर दो। वो उसकी नब्ज़ पर हाथ रखकर घड़ी की तरफ देखने लगे। अब तो बिल्कुल ठीक हो तुम। वो इंजेक्शन देकर फारिग हो गए। यही कैप्सूल हर 3 घंटे बाद लेती रहो। इंशाअल्लाह शाम तक इससे भी जान छूट जाएगी। फिर वो उठ गए। अच्छा भाई ताहिर, मैं अब चलूँगा, शाम को फिर आऊँगा। बेहतर अंकल। वो भी खड़ा हो गया और सैफ को पुकारा। चंद लम्हे बाद वो कमरे में थे। डॉक्टर साहब को गाड़ी तक छोड़ाओ। सैफ ने आगे बढ़कर उनका बैग उठा लिया। डॉक्टर हाशमी चल दिए। और सुनो, सैफ बाबा से 2 कप चाय का कह दो। जी बेहतर। वो सर झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ زاہدہ تکیے سے ٹیک لگائے جانے کی سوچ میں گم نیم دراز تھی۔ تو آپ صبح اسی لیے ان لوگوں کے پاس بھاگ بھاگ کر واپس جا رہی تھیں؟ وہ اسے چمکاتا ہوا گویا ہوا۔ جی نہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ وہ میرے لیے مر چکے ہیں۔ کیا؟ اختر بھی؟ اس نے زاہدہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بھی تو انہی میں سے تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اگر وہ پیٹھ نہ دکھاتا اور میری ڈھال بن جاتا تو میں اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ اور اس کے سینے سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا۔ لبوں پر پھر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تیر گئی۔ تو پھر کہاں جانے کے لیے اتنی بے قرار تھیں آپ؟ دیکھیں، وہی گھسا پٹا جواب نہ دیجیے گا، جہاں قسمت لے جاتی۔ وہ لہجے کو نسوانی بناتے ہوئے بڑی افسردگی سے بولا۔ زاہدہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ارے آپ تو ہنستی بھی ہیں، وہ بڑی حیرانی سے بولا اور اپنا جواب نہ درد و سوال کو بھول کر اس کے رنگین لبوں کی مسکراہٹ میں کھو گیا، جو اب کچھ اور گہری ہو گئی تھیں۔ بس یوں ہی مسکراتی رہیں، ہنستی رہیں، باخدا زندگی جنت بن جائے گی۔ ویسے ایک بات کہوں، صبح آپ پتہ ہے کیوں بھاگ رہی تھیں؟ اس نے پھر زاہدہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا خوفزدہ ذہن مجھ سے بھی زیادہ ڈر رہا تھا، اختر کی طرح۔ اور اس نے سنجیدہ ہو کر نظریں جھکا لیں۔ شاید یہ سچ تھا۔ سیف بابا چائے لے آیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے سے فارغ ہو گئے۔ اچھا مس زاہدہ، آپ آرام کیجیے، میں کچھ کام نپٹا آؤں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بیل موجود ہے۔ اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ چند لمحوں بعد سیف کمرے میں تھا۔ دیکھو سیف بابا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ کھانا پورے 1 بجے اور رات کے کھانے پر تو میں گھر پر ہی ہوں گا۔ بہتر صاحب، وہ ادب سے بولا۔ بس جاؤ۔ اور وہ واپس پلٹ گیا۔ اب میں چلوں گا، گھبرائیے گا نہیں اور یہاں سے جانے کا ابھی مت سوچیے گا، کیونکہ میری غیر موجودگی میں کوئی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ شام کو لوٹوں گا تو باقی باتیں ہوں گی، پھر طے کریں گے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کپڑوں والی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ہاں، مجھے اپنا وعدہ تو بھول ہی گیا۔ اچانک واپس آ کر وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھنے لگی۔ دیکھیے صاحب، ابو تو ہمارے بھی اللہ کے پیاروں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں۔ بس ایک امی ہے اور ان کا یہ اکلوتا کلم کلا فرزند ارجمند آج کل وہ زمینوں پر گئی ہیں۔ بڑی سخت گیر ہے، ملازموں کو سر نہیں چڑھاتی، ان کی خبر لیتی رہتی ہیں۔ اور میں یعنی مسٹر طاہر امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم کا واحد اور بالا شرکت غیر مالک ہوں، تاکہ وقت گزرتا رہے۔ بیکار بیٹھنے سے بچنے کا ایک بہانہ ہے۔ بس یہی تھی ہماری مختصر سی زندگی جس کے بارے میں نے آپ کو بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی مسکراہٹ کو دبا نہ سکی۔ طاہر الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو کچھ دیر کو وہ بھی مبہوت رہ گئی۔ کچھ اتنا ہی اسمارٹ لگ رہا تھا وہ۔ وہ ہاتھ ہلا کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ زاہدہ پھر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ 15 دن ایک آنکھ مچولی کسی کیفیت میں گزر گئے۔ اس شام وہ ڈاکٹر ہاشمی کے ہاسپٹل میں ان کے پاس موجود تھا۔ طاہر بیٹے، ڈاکٹر ہاشمی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب چلے گئے۔ تم میں جلد بازی کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ تم ہر اس شے کو حاصل کر لینا چاہتے ہو جو تمہاری نگاہوں کو تسکین دے دے، تمہارے دل کو پسند آ جائے۔ لیکن وہ رک گئے۔ طاہر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ دوسرے کے جذبات، راستے میں آنے والی رکاوٹوں، حقیقت اور ہر تغیر سے تم بالکل بے پہرا ہو جاتے ہو۔
میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا انکل۔ وہ مضطرب سا ہو گیا۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے بیٹے، لیکن اگر اسے سنبھل کر خرچ کیا جائے تو یہ کبھی ختم نہ ہونے والا سکون بھی بن جایا کرتی ہے۔ اس نے پھر کچھ کہنا چاہا مگر ڈاکٹر ہاشمی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس کے ادھ کھلے ہونٹ پھر بند ہو گئے۔ ابھی اس اجنبی لڑکی کو یہاں آئے ہوئے صرف 3 دن ہوئے ہیں اور تم اسے جنم جنم کا ساتھی جان کر شریک حیات بنانے کا بے وقوفانہ فیصلہ کر بیٹھے ہو۔ مگر اس کا اب دنیا میں ہے بھی کون انکل؟ اسے یہ بات بخوشی قبول ہوگی۔ غلط کہتے ہو۔ تم اس کے دل میں جھانک کر دیکھ سکتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اختر کی محبت اتنی جلدی اس کے دل سے حرف غلط کی طرح مٹ گئی ہوگی؟ اس نے خود کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہنے کو تو اس نے اس مرد کو اس کو مردہ ہی کہہ دیا ہے، جن میں ان کا چچا چچی اور اختر سب شامل ہے۔ لیکن کیا وہ حقیقتاً مر گئے ہیں؟ نہیں، وہ زندہ ہیں، جیسے میں، تم اور وہ خود۔ لیکن ابھی بیگم صاحبہ یہاں نہیں ہیں۔ چند روز میں وہ لوٹ آئیں گی اور اس وقت تم ایک عجیب مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے طاہر۔ تم ان کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو۔ لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ فیصلے بدلنے کی عادی ہیں۔ میں بھی انہی کی اولادوں میں ہوں انکل۔ اور اگر اس لڑکی ہی نے تمہارا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تو؟ وہ سچ مچ پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر ہاشمی کی ہر بات اپنی جگہ اٹل تھی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو بیٹے۔ وہ نرمی سے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔ ابھی اس کے زخم تازہ ہیں۔ اس پر ہمدردی اور پیار کا مرہم رکھو اور اسے حوصلہ دو۔ جلد بازی کو کچھ عرصہ کے لیے خیر بات کہہ دو۔ اگر تم اس کے دل کا زخم بھرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید وہ سب کچھ ہو سکے جو تم سوچ رہے ہو، مگر فی الحال ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ شیخ چلی کا خیالی پلاؤ تم جیسا انسان نہ پکائے تو اچھا ہے، ورنہ حقیقت کی بھوک تمہیں اسے ایسے فاقہ کرنے پر مجبور کر دے گی جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ طاہر نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ مسکرا دیے دھیرے سے، پھر اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وقت آنے پر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، وہ آہستہ سے بولے، اور اسے جیسے بہت بڑا سہارا مل گیا۔ اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اللہ حافظ، وہ ہولے سے بولا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شوخیوں پر نکھار آتا چلا گیا۔ شرارتیں بڑھتی چلی گئیں۔ تکلف کی دیواریں گرنے لگیں۔ دبی دبی پھیکی پھیکی مسکراہٹیں بلند بانگ اور زندگی سے بھرپور کہکوں میں ڈھل گئیں۔ یک طرفہ محبت کی آگ کے شعلے بلند سے بلند تر ہونے لگے۔ اس کی نظریں، اس کی نیندیں اڑنے لگیں۔ قرار چھن گیا۔ سکون رخصت ہو گیا۔ دفتر کا عملہ اس کی یکدم بڑھ جانے والی زندہ دلی، ظرافت اور پیار کو کسی کے مل جانے سے تشبیہ دینے لگا۔ اس کی اسٹینو امبر نے تو کئی بار اسے ہنسی ہنسی میں یہ بات کہہ بھی دی تھی۔ دوسری طرف زائدہ اس محبت سے بے خبر تھی، بالکل بے خبر۔ لگتا تھا جیسے وہ اپنے ماضی کو فراموش کر چکی ہے، لیکن اس کے دل میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی اختر کی یاد اسے بے چین کر دیتی تو وہ کچھ دیر کے لیے اداس ہو جاتی، لیکن جب اسے اختر کی زیادتی کا خیال آتا تو وہ اس اداسی کو ذہن سے جھٹک دیتی، اس کے خیال کو دل سے نکال پھینکنے کی کوشش کرنے لگتی۔ ایسے موقع پر طاہر اس کے بہت کام آتا۔ وہ منٹوں میں اس کی اداسی کو شوخی میں بدل کر رکھ دیتا، اسے کہکوں میں گم کر دیتا، ماضی کو فراموش کر کے
وہ مستقبل سے بالکل لاپرواہ ہو جاتی۔ تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ چٹان کی طرح موجود تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اختر کو مکمل طور پر اپنی یادوں سے کھرچ دینے میں ناکام رہی تھی۔ آج اسے طاہر کے ہاں آئے 2 ماہ ہو رہے تھے۔ بیگم صاحبہ ابھی تک گاؤں سے نہیں لوٹی تھیں۔ سردیاں ختم ہونے کو تھیں۔ طاہر نے اسے کیا کچھ نہ دیا تھا، مسکراہٹیں، خوشیاں، بے فکری، آرام، آزادی، لیکن یہ اس کا مستقل ٹھکانہ تو نہیں تھا۔ ارے مس اداس! طاہر کی شوخی سے بھرپور آواز نے اس کے خیالات کا شیرازہ بکھیر دیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ اسے مسکراتی ہوئی بڑی گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے سامنے ہی آلتی پالتی مار کر لان کی نرم نرم گھاس پر بیٹھ گیا۔ فرمائیے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ فرمانا کیا ہے؟ ہم فقیروں نے بس یہ ایک عدد خط آیا ہے امی جان کا۔ وہ کاغذ کھول کر اسے گھاس پر بچھاتا ہوا جیسے مشاعرے میں غزل پڑھنے لگا۔ وہ نہ جانے کیوں بے چین سی ہو گئی۔ آ رہی ہیں وہ؟ ہاں، مگر تم کیوں پریشان ہو گئی؟ وہ خط پڑھے بغیر تہہ کر کے جیب میں رکھتے ہوئے بولا، پریشان نہیں تو وہ اچھا چھوڑو، ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھیے۔ اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میرا مطلب، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں طاہر صاحب کہ آپ نے مجھ پر کتنے احسانات۔ میں نے احسانات گننے کو نہیں کہا، یہ پوچھا ہے کہ آپ کا آئندہ کا کیا پروگرام ہے۔ اس نے زاہدہ کی بات کو کاٹ دیا۔ پروگرام کیا ہونا ہے طاہر صاحب؟ ایک نہ ایک روز تو مجھے یہاں سے جانا ہی ہے۔ کئی بار جانا چاہا، کبھی آپ نے یہ کہہ کر روک لیا کہ کہاں جاؤ گی، اور کبھی یہ سوچ کر رک گئی کہ واقعی کہاں جاؤں گی، لیکن آج آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو وہ رک گئی۔ پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ آپ ہی بتائیے نا، میں کہاں جاؤں؟ ارے تو کون الو کا پٹھا تمہیں جانے کو کہہ رہا ہے؟ وہ مصنوعی جھنجھلاہٹ سے بولا اور اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ مذاق نہیں طاہر صاحب، میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ اداسی سے بولی۔ کہاں؟ کہیں بھی۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر رہ گئی۔ پھر بھی جہاں قسمت لے جائے۔ بس اسی فلمی ڈائیلاگ سے مجھے بہت چڑ ہے۔ وہ اس کی بات اچک کر بولا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ سنو، وہ اس کے سامنے بالکل قریب چلا آیا۔ اس نے طاہر کی طرف دیکھا۔ تم کہیں مت جاؤ، یہیں رہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ نوکرانی بن کر؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ رانی بن کر۔ وہ اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران سی ہو گئی۔ رانی کا مطلب نہیں سمجھتی کیا؟ ارے وہی جو ایک راجا کی۔ وہ شرارت سے مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ طاہر صاحب! وہ حیرت سے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ ایسا مت کہیے طاہر صاحب، میں اتنا بھیانک مذاق سہ نہ سکوں گی۔ ارے واہ! تم زندگی بھر کے بندھن کو مذاق! خاموش ہو جائیے طاہر صاحب، خدا کے لیے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی۔ زاہدہ! اس کو شانوں سے تھام کر طاہر نے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا۔ میں اختر نہیں ہوں زاہدہ، اسی لیے تو یقین نہیں آتا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ زاہدہ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رک کر کہہ گیا۔ بس کیجیے طاہر صاحب، بس کیجیے۔ یہ زہر میں بجھے ہوئے تیر بہت پہلے میرے دل میں اتر چکے ہیں۔ زاہدہ! وہ تڑپ اٹھا۔ میرے خلوص کی یوں دھجیاں نہ بکھیرو۔ مجھے جانے دیجیے طاہر صاحب، مجھے جانے دیجیے۔
مجھ میں اب یہ فریب، یہ ستم سہنے کی تاب نہیں۔ وہ چل دی۔ طاہر آگے بڑھا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ جا سکو گی؟ اس کی نم آنکھوں میں جھانک کر وہ بڑے مان سے بولا۔ وہ لرز گئی۔ ایک چٹان کھڑی تھی اس کے راستے میں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کے لیے بے قراری محسوس کی ہے زاہدہ۔ پہلی مرتبہ میرا دل کسی کے لیے دھڑکا ہے، تمہارے لیے زاہدہ، صرف تمہارے لیے۔ اگر اسی کو محبت کہتے ہو تو طاہر صاحب، وہ پھر سسکی۔ ہاں زاہدہ، میں نے جب تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو نہ جانے کیوں تمہیں دل میں سمو لینے، دھڑکنوں میں چھپا لینے کو جی چاہا۔ میں نے اپنا کوئی آئیڈیل نہیں بنایا زاہدہ، مگر اب لگتا ہے تم ہی میری نامحسوس اور اندیکھی آرزوؤں کی تصویر ہو۔ میں نے اس کھٹی پھٹی تصویر میں اپنی چاہت کے رنگ بھر دیے، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ تصویر میری بولی سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ میرے پاس تو صرف خلوص کی دولت ہے زاہدہ۔ اس ظاہری شان و شوکت، اس آن بان پر تو میں کبھی تن کر کھڑا ہی نہیں ہوا۔ وہ بت بنی اس کی صورت تکتی رہی، پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ جاننا چاہتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر آہستہ سے بولا۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا، جاؤ۔ وہ بڑی درد بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے ایک طرف ہٹ گیا۔ زاہدہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر دھیرے سے حرکت کی اور چل دی۔ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چند قدم اٹھائے۔ طاہر کی آنکھوں کے سامنے دھند سی لہرا گئی۔ پانی کی پتلی سی چادر تن گئی۔ وہ رک گئی۔ طاہر کی پلکیں بھیگ گئیں۔ وہ پلٹی دھیرے سے۔ طاہر کے ہونٹوں کے گوشے لرز گئے۔ وہ رخ پھیر کر بھاگی۔ طاہر کے بازو واہ ہو گئے۔ وہ اس کے بازوؤں میں سماتی چلی گئی۔ شبنم پھول کی پتیوں پر پھسل پڑی۔ دور برآمدے میں کھڑے ڈاکٹر ہاشمی کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ شاید وہ سب کچھ جان گئے تھے۔ تو ہماری ایک ذرا سی عدم موجودگی نے یہ گل کھلائے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے سر جھکائے کھڑے طاہر، زاہدہ اور ڈاکٹر ہاشمی کی جانب کڑی نظروں سے دیکھا۔ میں نے، طاہر نے کہنا چاہا، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، محبت کی ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہی فلمی ڈائیلاگ بولو گے نا تم؟ اس کی بات تیز لہجے میں کاٹ دی گئی۔ وہ ان کے پررعب پروقار چہرے پر پھیلتی سختی کی تاب نہ لا کر سر جھکا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر ہاشمی: جی بیگم صاحبہ۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ آپ بھی اس سازش میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ سرد مہری سے بولی۔ جی جی جی، وہ گڑبڑا گیا۔ گھبرائیے نہیں ڈاکٹر ہاشمی، آپ ہمارے خاندانی ڈاکٹر ہیں۔ آپ میں اتنی ہمت، اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ آپ ہم سے بلا خوف بات کر سکیں۔ یا ہمارے نمک میں یہ اثر بھی نہیں رہا؟ ایسی کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ۔ وہ سنبھل گئے۔ تو پھر یہ سب کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ ہمیں اطلاع کیوں نہ دی گئی؟ وہ ان کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ میں نے؟ آپ نے کچھ بھی سوچا ہو ڈاکٹر ہاشمی، مگر ہمارے لیے نہیں۔ اس سر پھرے لڑکے کے لیے سوچا ہوگا جسے آپ نے گودوں کھلایا ہے نا؟ جی 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 ہاں، وہ اقرار کر گئے۔ زاہدہ سہم سی گئی، مگر طاہر نے اسے نظروں ہی نظروں میں دلاسا دیا۔ تب وہ اپنے خوف کو کافی حد تک کم محسوس کرنے لگی۔ طاہر: وہ اس کی طرف پلٹی۔ جی امی جان۔ وہ ادب سے بولا۔ تمہیں ہمارا فیصلہ معلوم تھا نا؟ جی۔ اس کا سر جھک گیا۔ تو پھر تم نے اسے بدلنے کے بارے میں سوچا کیسے؟ گستاخی معاف امی جان، میں نے تمام زندگی آپ کے ہر حکم پر سر جھکایا ہے، مگر اب اس لڑکی کی خاطر، اپنی پسند کی خاطر
تم ہمارے ہر اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دو گے جو ہم نے تم پر حکم کہہ کر لاگو کیے تھے۔ انہوں نے اس کی بات پوری کر دی۔ جی نہیں امی جان، میں نے ایسا تو تمہیں ہمارے ہر فیصلے سے اتفاق ہوگا، وہ حاکمانہ انداز میں گویا ہوئیں۔ وہ جواب میں خاموش رہا، لیکن بوجھ سا ان سب کے دلوں پر بیٹھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر ہاشمی نے پردرد نظروں سے ان دو پیار بھرے دلوں کو دیکھا جو سہمے سہمے انداز میں دھڑکنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس خاموشی سے ہم کیا مطلب لیں طاہر؟ اور اس نے آہستہ سے زاہدہ کی جانب دیکھ کر سر اٹھایا۔ میں آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں امی جان۔ تو وہ ان کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی اسی وقت اس لڑکی کو وہ رکیں۔ ان سب کو تنقیدی اور جانچنے والی نظروں سے دیکھا۔ یہاں سے رخصت کر دو، کہہ کر انہوں نے رخ پھیر لیا۔ ایک بم پھٹا، ایک زلزلہ آیا، ایک طوفان اٹھا۔ یہ سب اس کی توقع کے مطابق ہی ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی نہ سہ سکے۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں امی جان؟ ایک اور دھماکہ ہوا طاہر۔ وہ آپے سے باہر ہو گئیں، تیزی سے اس کی طرف پلٹی۔ وجہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ غیظ و غضب سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے پھنکاریں۔ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے ہر خوف، ہر ڈر سے بے پہرہ ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو سن ہو گئی۔ طاہر ان سے وجہ پوچھ رہا تھا، ان کے حکم کی تعمیل سے انکار کر رہا تھا، ان کی انا پر براہ راست حملہ آور ہو رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گئیں۔ جوانی جوش میں تھی، انہیں ہوش کی ضرورت تھی۔ طوفان چڑھ رہا تھا، بند باندھنا مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ ان کے چہرے کی سرخی اعتدال کی سفیدی میں ڈھلتی چلی گئی، آنکھوں میں دہکتے ہوئی آگ ہلکی سی چمک میں بدل گئی۔ بڑھاپا سنبھل گیا، جوانی کو داؤ میں لینے کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے جانتے ہو؟ زاہدہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ انسان ہے امی جان، وہ ادب سے بولا۔ اس کا خاندان، گھر بار، ٹھکانہ، ماں باپ۔ وہ بل کھا کر ایک ہی سانس میں سب کچھ پوچھ گئیں۔ یہ بے آسرا ہے امی جان، آوارہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ امی جان، وہ احتجاجاً بولا، جنگ میں زخموں کی پرواہ کرنے والے بزدل ہوتے ہیں طاہر بیٹے، اور تم ہمارے بیٹے ہو۔ ہمارے سامنے تن کر کھڑے ہو تو وار سہنا بھی سیکھو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ امی جان، وہ ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ یہ غریب، بے سہارا، بے ٹھکانہ ہے، تو آج تک دارالامان میں رہی ہے؟ وہ تن سے بولی۔ اپنوں کے ستم سہتی رہی ہیں، وہ تیزی سے بولا۔ پھر یہ بے گھر کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ وہ جلال میں آ گئیں۔ تقدیر جب سر سے آنچل کھینچ لینے کے در پہ ہو گئی ہو تو یہ تمہارے پاس چلی آئی۔ انہوں نے اس کا فقرہ بڑے خوبصورت طنز سے پورا کر دیا۔ میں سب بتا چکا ہوں امی جان، وہ ادب ہی سے بولا۔ مگر ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی لڑکی ہمارے بیٹے کی بیوی اور ہماری بہو کہلائے جس کے پاس دولت نہیں، جہیز نہیں، معاشرے میں اونچا مقام نہیں۔ وہ پھٹ پڑا۔ ٹھیک سمجھے ہو، وہ نرمی سے بولی۔ میں ایک سوال اور کروں گا امی جان، ہم جواب ضرور دیں گے۔ اگر یہ لڑکی، فرض کیجئے یہ لڑکی ڈاکٹر ہاشمی کی بیٹی ہوتی تو ہم بخوشی اسے اپنی بہو بنا لیتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ہاشمی کی بیٹی نہیں ہے، اس لیے ہم اسے تمہاری بیوی نہیں بنا سکتے۔ وہ وقار سے بولی۔ اگر شرط یہی ہے تو سمجھ لیجئے بیگم صاحبہ،
یہ لڑکی آج سے میری بیٹی ہے۔ ڈاکٹر ہاشمی نے آگے بڑھ کر زاہدہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈاکٹر ہاشمی عمارت تلملا اٹھی۔ آپ زبان دے چکی ہیں بیگم صاحبہ، وہ ادب اور آہستگی سے بولے، مگر یہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ آپ نے یہ شرط نہیں لگائی تھی امی جان۔ وہ ان کے بالکل قریب چلا آیا اور وہ اپنی بوڑھی تجربہ کار مگر ممتا بھری نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ مان جائیے نا امی جان، تمام زندگی مجھے حکم دیتی آئی ہیں، میری ضدیں پوری کرتی آئی ہیں، آج یہ ضد بھی مان لیجیے۔ وہ پھر بھی اسے گھورتی رہیں، تاہم طوفان اترنے لگا تھا۔ امی جان، اس نے ان کے شانے تھام لیے۔ بولیے نا، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ممتا لرز گئی اور بالآخر بے بس ہو گئی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، پھر انہوں نے سر جھکا لیا، آہستہ سے بیٹے کو ایک طرف ہٹا دیا، 2 قدم چلیں اور زاہدہ کو گھورنے لگیں۔ ہمارے قریب آؤ۔ وہ رک کر کتنی ہی دیر بعد بولیں۔ وہ پلکوں پر ستارے لیے دھیرے دھیرے ان کے قریب چلی آئی۔ وہ چند لمحوں تک ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جانے کیا دیکھتی رہیں، جانچتی رہیں۔ تب ان کی پلکوں سے ستارے ٹوٹے اور بیگم صاحبہ کے قدموں پر نچھاور ہو گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ان کے قدم چوم لیتی، انہوں نے اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کر دی۔ فیصلہ ہو گیا، ہم ہار گئے طاہر۔ وہ زاہدہ کو سینے سے لگ کر کے آہستہ سے پلٹی، لیکن صرف اپنے اصولوں، اپنی زبان کی خاطر۔ امی جان، وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گیا۔ پگلے، ابھی تو بڑا فلسفی بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرائیں۔ امی جان، وہ جھنپ کر بولا۔ زاہدہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر ہاشمی مسکرا دیے۔ ڈاکٹر ہاشمی، کچھ دیر بعد وہ ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جی بیگم صاحبہ، وہ ادب سے بولے، ہماری بہو کو گھر لے جائیے، ہم اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو یہ ستارہ اپنے چاند کے پہلو میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پیار سے ان دونوں کو گھور کر بولیں، جو حکم بیگم صاحبہ۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ شرما کر زاہدہ نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپاتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ طاہر اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھ کر نشے میں جھومتا ہوا آگے بڑھا۔ مبارک ہو۔ زاہدہ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، ہماری طرف سے بھی۔ بیگم صاحبہ کی آواز نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شرم سے گڑی جا رہی تھی۔ ہمیں اب اجازت دیجیے بیگم صاحبہ، آپ نے وقت بہت کم دیا ہے، ڈاکٹر ہاشمی نے کہا۔ کاش آپ جانتے ڈاکٹر ہاشمی کہ انتظار کس قدر تلخ شے کا نام ہے، وہ ہولے سے قہقہ لگا کر بولی۔ ڈاکٹر ہاشمی جھنپ کر رہ گئے۔ اچھا تو جائیے، وہ ہنستے ہوئے بولی، لے جائیے ہماری امانت کو اپنے گھر چند دنوں کے لیے۔ وہ شرمائے لجائی سی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈاکٹر ہاشمی کے ہمراہ خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر ایک سکون تھا، تمکنت تھی، وقار تھا، مگر دل میں ایک پھانس سی تھی۔ انہیں نہ جانے کیوں لگ رہا تھا یہ ایک خواب ہے جو طاہر نے دیکھا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلے گی تو تعبیر اچھی نہیں ہوگی۔